खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सिस्टर परवीन हेलन खुदावंद का मुकद्दस और लारेब कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ ताकि आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर कर सकूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15 बाब। खुदावंद फरमाते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। और अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम न रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और जो लोग उसे जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। कलाम पाक के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हमारा खुदावंद जो ज़मीन आसमान का खालिक और मालिक और हमारा मुनज्जी है, हमारा मुक्ति देने वाला, हमारा नजात देने वाला, हमारा बख्शने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारी अब्दी चट्टान, हमारी ढाल, हमारी सिप्र, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत और हमारी ज़िंदगियों का पुश्ता है। खुदावंद को हमारी बहुत फ़िक्र है, इसीलिए वो कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और मेरा बाप बागबान है। और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि बहुत सा फल लाए। वो डालियां हमें कहता है अजीज़ों, इंसानों को, और अंगूर का दरख्त वो अपने आप को कहता है। और खुदा बाप जो बरकत देता है यीशु के नाम से, क्योंकि वो कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। और वो कहता है कि जब मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो, और जब हम यीशु में कायम रहते हैं तो हम बहुत सा फल लाते हैं। जिस तरह दरख्त के साथ अगर डाली उसकी लगी रहती है तो वो दरख्त जो है वो चूँकि अपनी जड़ों के ज़रिए से ज़मीन से ताकत हासिल करता है, और डालियाँ जो हैं वो दरख्त से वो ताकत हासिल करती हैं, खुराक हासिल करती हैं, और वो उसमें हरी भरी रहती हैं। और अगर उन डालियों को उतार दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो वो जो डाली है वो सूख जाती है, और लोग उसे उठा कर ले जाते हैं और उसे आग में जला देते हैं। वो ईंधन का काम देती हैं। इसी तरह हम जब तक यीशु मसीह में कायम रहेंगे, उससे हमें उसके खून के ज़रिए से, उसकी उसकी कुदरत के ज़रिए से हम उसमें बढ़ते रहेंगे, हम हरे भरे रहेंगे, और हमें ना तो कोई बीमारी आएगी और ना ही हमें कोई दुनिया की फ़िक्रें परेशान करेंगी, क्योंकि वो तो हमारी तमाम फ़िक्रें अपने ऊपर ले लेता है। क्योंकि वो कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। वो तो हमारी तमाम फ़िक्रें अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए तो वो आया, क्योंकि हम जो इब्लीस के मारे हुए थे, जो इब्लीस ने हमें दुखों में मुब्तला किया हुआ था, हमें परेशानियों में, बीमारियों में और दुखों में उसने डाला हुआ था, और हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे जिस्मों पर उसने कब्ज़ा कर रखा था। तो हमारे खुदा ने अपने खून के वसीला से हमें निजात दी,
ہمارے گناہوں کو اس نے صلیب پر جڑ دیا، وہ تمام گناہوں کو اس نے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور ہمیں مول لے لیا اور ہمیشہ کی زندگی ہمیں بخشی اس نے۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے مجھ میں قائم رہو۔ تم مجھ میں کس طرح سے قائم رہو گے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، میرے کلام پر نظر کرو گے، صبح شام میرے کلام کو پڑھو گے اور اس پر عمل کرو گے، میری عبادت کرو گے، تو مجھے سجدہ کرو گے، میری تعظیم کرو گے، میری پرستش کرو گے، تو تم مجھ میں قائم رہو گے۔ اور خداوند یسوع نے کہا اب میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ کون سا حکم؟ کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو، ایک دوسرے کو پریشان نہ کرو، ایک دوسرے کو مصیبتوں سے نکالو، ایک دوسرے کے دکھوں کو اپنے دکھ جانو اور ان کی مصیبتوں میں قائم رہو۔ یہ کرونا وائرس جو ایک وبا ہے، ایک خداوند کا قہر ہے، یہ ہمیں ڈرا نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں اس نے اپنے خون سے خریدا ہے۔ یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ دکھ، یہ مصیبتیں ہمارے خدا سے دور نہیں کریں گی، مسیح کی محبت سے ہمیں دور نہیں کریں گی، کیونکہ اگر ہم ان دکھوں میں سے گزر کر ہی ہمیں آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی صلیب اٹھائے، اور اپنی صلیب ہمیں ہر روز اٹھانی ہے، ایک دن نہیں، ہمیں یہ دکھوں کی جو صلیب ہے ہر روز اٹھانی ہے عزیزو، اور ان دکھوں سے ہمیں گھبرانا نہیں، ہمیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اگر وہ ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے تو نکالنے کا راستہ بھی ہمیں بتاتا ہے۔ ہمیں اس میں قائم رہنا ہے، کیونکہ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کے کلام پر دن رات غور کرنا ہے، دن رات اس کو پڑھنا ہے اور اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم اس میں کلام کے ذریعے سے ہی ہم اس میں قائم رہ سکتے ہیں، ہم اس کے حکموں پر عمل کرنے سے ہی ہم اس میں پیوستہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جیسے درخت جو ہے، ڈالیاں جو درخت کے اندر پیوستہ رہتی ہیں، اسی طرح ہمیں یسوع کے کلام کے ساتھ پیوستہ رہنا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور دوسروں سے محبت رکھنی ہے، دوسروں کے لیے تسلی اور اطمینان کا باعث بننا ہے۔ اور اس کے کلام پر اور وہ کہتا ہے کہ جب تم بہت سا پھل لاؤ گے، جب تم بہت سا پھل لاؤ گے تو تم میرے شاگرد ٹھہرو گے، لوگ تمہارے کاموں سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اور تمہارے آسمانی باپ کی بڑائی کریں گے۔ کب بڑائی کریں گے؟ ہم اگر نام کے مسیحی ہیں، ہم نام کے مسیحی ہیں تو خدا ہماری ان باتوں سے خوش نہیں ہے۔ ہمیں نام کے مسیحی نہیں بننا ہے، ہمیں اس کے منہ کے اندر رہنا ہے۔ وہ خداوند مکاشفہ کی کتاب میں سردیس کی لودیکیا کی کلیسیا سے فرماتا ہے کہ تو نہ گرم ہے نہ تو سرد ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ ہم جب تک خداوند کے منہ کے اندر ہیں، اس کے ساتھ اس کے کلام میں پیوستہ ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو ہم اس کے منہ کے اندر ہیں، اور جب منہ کے اندر ہے تو ہم محفوظ ہیں ہر ایک چیز سے، ہر دکھ سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے ہم محفوظ ہیں، اپنے خدا کے منہ کے اندر ہیں، وہ ہمیں محفوظ کر لیتا ہے اپنے منہ کے اندر۔ اور جب ہم نہ گرم ہیں اور نہ سرد ہیں تو وہ باہر نکال کر ہمیں پھینک دیتا ہے۔ ہمیں گرم جوشی کے ساتھ اپنے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس کے حکموں میں قائم رہنا ہے، اور اس کی روح میں ہمیں پیوستہ رہنا ہے۔
اور روح کے پھل ہماری زندگیوں سے عزیزوں نظر آنے چاہیے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ ہمیں ہماری زندگیوں سے شریر کے پھل نظر نہیں آنے چاہیے، ہماری زندگیوں سے روح کے پھل نظر آنے چاہیے، یسوع مسیح کے پھل نظر آنے چاہیے، اس کے کلام کے پھل نظر آنے چاہیے، اس حقیقی انگور کے درخت کے پھل نظر آنے چاہیے، اس میں بے شمار گچھے اور پھل لگنا چاہیے، تبھی ہم یسوع مسیح کے شاگرد ٹھہریں گے۔ اور شریر کے پھل ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آنے چاہیے، تب تک ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں روح کے پھل ہماری زندگیوں میں نظر آنے چاہیے۔ اور روح کے پھل کیا ہے؟ محبت۔ یسوع نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور روح کا پھل کیا ہے؟ محبت۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اور اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی ہے، کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، وہ نفرت کرتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن گنہگار سے وہ محبت کرتا ہے، وہ گنہگار کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو وہ اپنا آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا اور اس نے لعنتی موت ہمارے لیے قبول کی، اور ہماری لعنتیں اس نے اپنی صلیب پر اٹھا لی، ہمارے دکھ، ہماری مصیبتیں، ہماری تمام پریشانیاں اس نے اپنے اوپر جھیلی ہو اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تمہیں کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ہمیں ہلاکت سے، موت سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ تو اب اگر ہماری زندگیوں میں موت آ بھی جائے تو وہ ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دے گا، اس میں قدرت ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے پلوٹھا ہے اور اس نے زندہ ہو کر ہمیں زندہ کر دیا، اس نے مر کر قبر میں جا کر قبر کو ختم کر دیا، موت کو ختم کر دیا اور عالم ارواح سے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور آسمان پر لے گیا اور ان کو انعام دیے، اور ہمیں ہمیشہ کی زندہ ہو کر اس نے ہمیشہ کی امید ہمیں دے دی کہ تم بھی زندہ ہو جاؤ گے، اور اس نے فرمایا کہ میں قبر پر میں نے فتح پائی ہے اور تم بھی فتح پاؤ گے، کہ جتنے اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں پھر آ کر لے جاؤں گا، جہاں میں ہوں تم بھی ہوگے۔ اور خداوند کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے تو سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار، اپنے بال بچے، اپنا خاندان ہم نے تیرے لیے چھوڑ دیا، ہمیں کیا ملے گا؟ خداوند نے کہا اس جہان میں ہمیشہ کی، اس جہان میں 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی۔ سو عزیزو، ہماری زندگیوں سے روح کے پھل دکھائی دینے چاہیے، محبت نظر آنی چاہیے، اس غم اور پریشانی کے عالم میں بھی ہمیں اپنے خدا میں مسرور رہنا ہے اور خوش رہنا ہے، کیونکہ ہم سے خدا نے مایوسی کی باتیں نہیں کہی بلکہ خوشی کی باتیں کی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمہیں خوشی حاصل ہو اور تمہارے اندر خوشی نظر آئے اور اطمینان نظر آئے، پریشانی نہیں، صبر اور اطمینان نظر آئے، اور تحمل۔ ہماری زندگیوں میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، ہمیں تحمل کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا ہے اور تحمل کے ساتھ اپنے خداوند کا انتظار کرنا ہے، اور مہربانی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہمیں دکھ میں، پریشانی میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا ہے، اور نیکی، ہمیں ہماری زندگیوں سے نیکیاں ظاہر ہوں، دوسروں کے ساتھ ہم بھلائی کریں، دوسروں کے ساتھ ہم محبت سے پیش آئیں، دوسروں کے دکھ سکھ میں کام آئیں، ہم دوسروں کی بیماری میں ان کی تیمارداری کریں، اگر کسی کو کچھ ضرورت ہے تو ہم ان کی ضرورتیں پوری کریں، اور ایمانداری
اور ایماندار ہر کام میں ہمیں ایمانداری رکھنی ہے، بے ایمانی کے ساتھ نہیں کام کرنے ہمیں ہر کام میں، اپنے زندگی کے ہر ایک کام میں ہمیں ایمانداری سے سب کے ساتھ پیش آنا، اپنے کاروبار پر اور اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوسروں کے ساتھ۔ یہ تمام جب کام ہم کریں گے ہماری زندگی میں، ہر کام میں ہماری ایمانداری لوگوں کو ظاہر ہوگی تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ واقعی یہ مسیحی لوگ ہیں اور ہمارے خدا کی بڑائی کریں گے۔ اور کیا کہتا ہے کہ حلیمی اور فروتنی ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو، اور اس سے ظاہر ہو کہ ہمارے اندر ہمارا خداوند لوگوں کو نظر آئے۔ اس قدر ہمارے ہونٹوں میں، ہماری بول چال میں حلیمی ہونی چاہیے، فروتنی ہونی چاہیے۔ ہمیں پرہیزگاری کس سے کرنی ہے؟ گناہ سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ تمام بری باتیں جو خدا کے روح کے خلاف ہیں، جسمانی تمام چیزیں، ان سے ہمیں نفرت کرنی ہے، کیونکہ روح جسم کے خلاف ہے اور جسم روح کے خلاف ہے۔ وہ تمام جسمانی اور دنیا کی فکروں سے ہمیں ہٹ کر رہنا ہے، اور پرہیزگاری ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے خدا کی بادشاہت میں شامل ہو سکیں۔ اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے خدا کی بادشاہت سے ہمیں دور کرتی ہیں، جو ہمیں اس میں پیوست نہیں رہنے دیتی؟ انگور کے درخت میں جو ہمیں پیوست نہیں رہنے دیتی، اس میں ہمیں قائم نہیں رہنے دیتی، وہ تمام باتیں ہیں حرام کاری۔ ہماری زندگیوں میں حرام کاری نہیں ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے، اور ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے میں پاک ہوں اس لیے تم بھی پاک ہو۔ ہمارا خدا پاک ہے، اس لیے ہمیں اپنے جسم کو، اپنی روح بدن جان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زندگی کو پاک رکھنا ہے تاکہ ہمارا خدا ہمارے جسموں میں رہے، ہماری روحوں کے اندر رہے، ہمارے دل کے اندر رہے، کیونکہ وہ کہتا ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مکانوں میں نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمارا جسم، ہماری جو ہے وہ اس کا خیمہ ہے، اس کا مسکن ہے، اس میں خدا رہتا ہے۔ اسے ہمیں پاک رکھنا ہے۔ ہر طرح کی شہوت پرستی سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ لطرا پن، شہوت پرستی، یہ تمام چیزیں خدا کو پسند نہیں ہیں۔ پھر بت پرستی سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں، بے ایمانی، غلط کام، حرام کاری اور جھوٹ بولنا، چوری چکاری کرنی، اور دوسروں پر بھرم ہونا، غصہ کرنا، یہ تمام چیزیں بت پرستی ہیں۔ مقدس پولس کہتے ہیں یہ تمام چیزیں عین بت پرستی کے برابر ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک سامنے بت رکھیں اور اس کی پوجا کریں، وہی شرک ہے، بلکہ یہ جو باتیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، یہ بھی شرک ہیں اور بت پرستی ہے۔ جادوگری، ہمیں جادوگروں کے پاس نہیں جانا، بلکہ اپنے خدا پر ایمان رکھنا ہے، اسی سے سچے دل کے ساتھ ہمیں اپنے خداوند سے امید لگانی ہے اور اسی سے دعا کرنی ہے۔ تو کہتا ہے جادوگروں کے پاس نہ جاؤ، پر دوسروں سے عداوتیں نہیں رکھنی ہیں۔ کسی سے وہ کہتا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ عداوتیں نہیں رکھنی ہیں، دوسروں سے عداوت نہیں رکھنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ جو ہر وقت لوگ دوسروں سے جھگڑتے رہتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، دوسروں سے عداوت رکھتے ہیں، ایک سے عداوت رکھتے ہیں، دوسرے کو کہیں گے کہ تو میرا دوست ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اور حسد نہیں کرنا۔ حسد کلام میں لکھا ہے کہ حسد جو ہے ہڈیوں کی بسیدگی ہے، اور پنجابی کی ایک کہاوت ہے
کہ ہانڈی جب ابلتی ہے تو اپنے ہی کنڈے لوندی، تو جب کوئی بھی چیز ابلتی ہے تو اس کے اپنے ارد گرد کے جو اس کا اپنا ہی حصہ جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حسد بھی نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ ہاں کلام میں لکھا ہے کہ غصہ کر پر گناہ نہ کر، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ برہم ہونا، غصہ کرنا اور غصے میں گناہ کرنا، دوسروں کو گالی گلوچ دینا، دوسروں کو مار پیٹ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور تفرقے رکھنا، دوسروں میں تفرقے کرنا، بہن بھائیوں میں جدائیاں پیدا کرنا اور رشتہ داروں میں جدائیاں پیدا کرنا، اپنے کولیگز کے درمیان میں جدائیاں پیدا کرنا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ بدعت کرنا، بدعتیں پیدا کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ بغض رکھنا اور نشہ بازی کرنا، بغض رکھنا بھی حسد ہی ہے۔ دوسروں سے بغض رکھنا، دوسروں سے نفرت کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور نشہ بازی کرنا، نشہ بازی کرنا مطلب شراب نوشی کرنا، جتنے بھی نشے اس دنیا میں بے شمار نشے ہیں، یہ نشہ بازی کرنا بھی گناہ ہے۔ اور ناچ رنگ دیکھنا، مختلف قسم کے ناچ رنگ دیکھنا، فلمیں دیکھنا اور ان پر مطلب ہم بری فلمیں دیکھتے ہیں تو بری باتیں ان سے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھے پروگرام دیکھیں جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، کچھ حاصل کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور لیکن بری فلمیں یا بری چیزیں دیکھنا جو ہماری زندگیوں کو خراب کرتی ہیں، جو ہماری روحانیت کو خراب کرتی ہیں، ایسی چیزیں ہمیں ہرگز نہیں دیکھنی چاہیے۔ خداوند کہتا ہے یہ تمام چیزیں کرنے والے خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔